सामने आएं और कलीसिया के साथ कलाम मुक़द्दस शेयर करें। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दाएं बाएं जो बैठे हैं उनको भी ग्रीट करें, जो आपके दाएं बाएं बैठे उन्हें भी कहें खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी सलामती हो। हालेलुया। हम सारे मिलके खुदावंद के शुक्रगुजार, और मैं शख्सी तौर पे खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे शुमाइला ने कहा, हमारा यहाँ पर आना यकीनन खुदा के प्लान के मुताबिक था, और मैंने शख्सी तौर पे और शुमाइला ने भी शख्सी तौर पे बहुत बरकत पाई है, और अभी तक बरकत पा रहे हैं। बहुत कुछ समेट के सीख के अपने साथ लेके जा रहे हैं, और मैं अपने मिसिस के साथ मिलके और अपनी जो कलीसिया है पीछे उनके बिहाफ पे आप सब के साथ मिलके भाई साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ये मुझे ऑनर बख्शी कि मैं इस स्टेज से, जिसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कलाम में मजबूत स्टेज है, इसमें मुझे खिदमत करने की तौफीक बख्शी। थैंक यू सो मच सर। और फिर सिस्टर की सारी मोहब्बत और ख़िदमत जिस तरह वो कर रही हैं, और हमारे दिल बहुत ही ज़्यादा सरशार हैं, और बस हम रूम में भी जाके आप आंसुओं में होते हैं इनकी सारी खिदमत और मोहब्बत की वजह से। फिर आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, भाई पैट्रिक से मिलके बड़ा अच्छा लगा, सिस्टर से मिलके बड़ा अच्छा लगा, आप सब से। और टीम्स यहाँ जिस तरह काम करती हैं, जिस तरह उनके अंदर पैशन है, कमिटमेंट है, जोश है, जज्बा है, डेडिकेशन है, कुर्बानी है, एवरीथिंग इज़ ऑसम। और इसके लिए भी हमारा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। फिर बाहर तो मैंने सुना हुआ है कि लोग टाइम पर चर्च में आ जाते हैं या टाइम से पहले आ जाते हैं, मगर इसका एक्सपीरियंस मैंने इस चर्च में आके देखा, चर्च पे सारे लोग टाइम पर, तो चर्च अंदर ये सारा ये तो भरा हुआ था। इसके लिए मैं तालियां बजा के खुदा का शुक्र अदा करना चाहूँगा। और मेरा जो सीखा है ये सब कुछ लीडरशिप की वजह से होता है। एवरीथिंग जो कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है उसके पीछे लीडरशिप होती है। तो इसमें जो कुछ खुदा के फजल से, बल्कि जो कुछ सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है, और उसके पीछे भाई साहब हैं, उनकी मिसिज़ा, उनकी चर्च पास्टर्स कमेटी है, सारी टीम है, सारे मिलके काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा मिल के हम इनकी हौसला अफजाई के लिए एक मरतबा भरपूर तालियाँ बजाएं, भरपूर तालियाँ बजाएंगी। आए आंखें बंद करके एक मरतबा तालियों का हदिया नजराना मिल के यीशु को पेश करते हैं। आंखें बंद करें और आप मेरे साथ बोल सकते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। भरपूर तालियां। ये कलाम की बुनियाद पे जो काम किया जाता है, ये ज़बूर 47 की पहली आयत की प्रैक्टिस है। जो काम किया जाता है उस पर बरकत आती है, कुव्वत आती है, जोर आती है। तालियां, नारे, बंधन, जुए टूट रहे हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वर्शिप कर रहे हैं। आंखें बंद, आंखें बंद। तालियां यीशु के लिए, अपने खुदावंद के लिए, अपने मसीहा के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने मुनज्जी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शांता कला बराबा, शांता कला बराबा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो
کہ خداوند نے اس وقت تک ہماری مدد کی. اب ہم کلام کے حصہ میں داخل ہوتے ہیں اس کے بڑے فضل کی بدولت, اور میرا ایمان ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے, رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہے. اس کا روح القدس ہمارے ساتھ ہے. میرے سر نکالیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 8واں باب. شمائل اگر آپ اس کو پڑھنے میں مدد کر دیں اٹ ول بی گریٹ. اگر مائک مل جائے مسز کو. اس کا 8واں باب ہے جی, اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک. جی سب آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کو ہم مل کے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور پھر خدا کے روح کی مدد سے اس میں سے اپنے لیے ہم سیکھیں گے. جی سوری, آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا. اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں. ادھر آ جائیں شمائلہ, میرے ساتھ آ جائیں, میرے ساتھ آ جائیں. مائک ادھر دے دیں, وہ میرے قریب ساتھ آ کے پڑھ دیتے ہیں. آ جائیں جی جی آ جائیں جی, وہاں بیٹھ جائیں. جی ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 8واں باب, اس کی پہلی آیت سے. مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا. صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے, اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا. اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی, اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا, اے استاد, یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں. پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں. مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ پہلے اس کے پتھر مارے. اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا. وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے, اور یسوع اکیلا رہ گیا, اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی. یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا, اے عورت, یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا, اے خداوند, کسی نے نہیں. یسوع نے کہا, میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا, جا پھر گناہ نہ کرنا. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے میں برکت ملے. سارے مل کے کہتے ہیں آمین. یہ بڑا مشہور پیسج ہے جس کو یوحنا رسول نے روح القدس کی ہدایت سے ہماری ہدایت کے لیے مرقوم کیا ہے, لکھا ہے. یوحنا رسول یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے, اور انہوں نے یہ انجیل بہت وسیع تناظر میں لکھی, یہودیوں کے لیے بھی اور غیر قوموں کے لیے, سیکرز کے لیے بھی جو یسوع مسیح کو جاننا چاہتے تھے. اور اس انجیل میں بہت کچھ ہے, اور اسی انجیل میں وہ آیت موجود ہے جس کو ہر مسیحی بائی ہارٹ یعنی زبانی جانتا ہے. کون سی آیت ہے جی؟ خدا نے کہ اس نے اپنا, تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. اب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ مرقوم ہے. اس کو ہم ورس بائی ورس دیکھیں گے, مگر اس جو پیسج ہے اس کے مختلف ٹاپکس ہو سکتے ہیں. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلا پتھر, اس میں ایک یہ بھی ٹاپک بنتا ہے a miserable sinner and a merciful savior.
اس میں یہ بھی نظر آئے گا کہ جو جج تھے، جج کرنے آئے تھے، ان کو جج کر دیا گیا، جو عدالت لگانے آئے تھے ان کی عدالت ہو گئی، اور اس میں فضل اور شریعت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور مین ہمارا فوکس خداوند یسوع مسیح کی ذات ہوگی۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت سے، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح ناصری ہیکل سے جڑے ہوئے تھے اور بار بار ہیکل میں جاتے تھے۔ اس کا ایک دستور بھی تھا، اور کلام میں لکھا کہ وہ اپنے دستور کے موافق کہاں پر گیا؟ عبادت خانے میں گیا۔ یسوع مسیح کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ ہونا چاہیے، کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح ناصری کی اپنی ذات میں بڑا ڈسپلن تھا، اور وہ عبادت خانوں میں جاتے تھے، ہیکل میں جاتے تھے۔ اور وہ لوگ مبارک ہیں جو چرچ کے ساتھ، خدا کے گھر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ وہ مبارک ہیں who don't miss the Sunday service۔ وہ بھی مبارک ہیں جو دعائیا میٹنگز کو بھی مس نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا ہے، اور ان ترجیحات میں ہمیں خدا کا گھر، خدا کا کام، اپنی ساری ترجیحات میں اس کو ایک نمایاں مقام بلکہ اول درجہ دینا چاہیے۔ تو یسوع مسیح ناصری پھر ہیکل میں گئے ہیں، اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہے۔ یسوع مسیح اس وقت جانے مانے ربی بن چکے تھے۔ یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے، اور بڑی فرق تعلیم تھی۔ وہ کہتے تھے اس کی تعلیم تو بڑے فرق ہے، اس کا انداز فرق ہے، یہ تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ وہ سارے کہتے تھے کہ خداوند خدا فرماتا ہے، یسوع مسیح ناصری کہتے تھے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ تو یسوع مسیح بتا رہے تھے کہ وہ کون ہیں۔ اب یسوع مسیح اویلیبل کرتے تھے اور لوگ آتے تھے، دیٹ واز ویری گڈ تھنگ۔ اور آ کے کیا پاتے تھے؟ یسوع مسیح سے تعلیم، یسوع مسیح کے قدموں پہ بیٹھنا، سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہی بات یسوع مسیح نے مریم اور مارتھا کے اس سارے واقعے میں بھی بیان کی، کہ مریم نے جو اس کے قدموں میں بیٹھ کے کلام سن رہی تھی، اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ میں نے لاسٹ سیمینار پہ بھی ذکر کیا، کیونکہ ان کے ساتھ میری بڑی فیلوشپ رہتی تھی، آن لائن کال پہ لمبی لمبی کالز چلتی تھی کلام سیکھنے کے لیے، مینول بادر صاحب۔ تو وہ ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ دنیا کی بیسٹ سیمنری کون سی ہے؟ تو بلکہ انہوں نے کہا جی آپ بتاؤ عامر۔ میں نے چند ایک سیمنریز کا بتایا کہ جی یہ سیمنری بہت ہی اچھی ہیں، بڑا نام ہے ان کا۔ انہوں نے کہا عامر میں تجھے بتاتا ہوں دنیا کی بیسٹ سیمنری صرف اور صرف یسوع مسیح کے قدم ہے۔ ان کے قدموں پہ بیٹھنا شروع کر، وہ خود تجھے کلام سکھائے گا۔ اور اس کے بعد اچھی کتابوں سے بھی مدد لے، سیمنری سے بھی مدد لے، مگر اگر تو صحیح کلام سیکھنا چاہتا ہے، گیو ٹائم ٹو دا لارڈ، ان کے قدموں میں بیٹھ، ٹائم اسپینڈ کر، پھر تجھے کلام کی صحیح سمجھ لگے گی۔ کیونکہ اصل میں ہم بہت کچھ سیکھ لیں، بہت کچھ جان لیں، جب تک ذہن نہ کھلے۔ اور یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ ذہن کو کھولتا ہے تاکہ ہم کس کو سمجھیں؟ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ ورنہ بہت زیادہ انفارمیشن ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں، اتنا کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ ٹرانسفارمیشن نہیں لاتی، تبدیلی نہیں لاتی۔ جب ذہن کھلتا ہے پھر ٹرانسفارمیشن آتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب شاگردوں کا ذہن کھلا تو وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح کو ٹائم دینا صرف دعا کے لیے نہیں، بیٹھ کے یسوع مسیح جو کلام دینے والا ہے اور جو جس کا روح کلام کا رائٹر ہے، بیٹھیں کہ یسوع مجھے کلام سکھا، مجھے کلام کی باتیں سکھا، میں کلام سیکھنا چاہتا ہوں۔ رک جائیں، صرف شریعت ایک مذہبی انداز سے بائبل کو نہ پڑھتے رہیں، میں نے جی آج اتنے چیپٹر پڑھ لیے، میں نے جی بائبل ختم کر لی۔ پڑھیں، یہ بھی ضروری ہے، مگر کلام جب بھی پڑھیں سیکھنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔
اور کہیں خدا مجھ سے بول, مجھ سے بات کر, نکال میری زندگی سے وہ باتیں جو تجھے پسند نہیں ہیں, امپارٹ کر میری زندگی میں باتیں جن کی کمی ہے, اور مجھے کلام کے وسیلے سے میری کانٹ چھانٹ کر, تاکہ جب میں آج کلام پڑھ کے اٹھوں تو پہلے سے بہتر ہو جاؤں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع مسیح ناصری یہ سارا کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اب ہوا کیا ہے, یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں, ٹیچنگ دے رہے ہیں, اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے. آپ کو فقیوں کا بھی پتہ ہے, یہ بڑے شرع کے عالم ہوتے تھے, استاد ہوتے تھے. فریسی بڑے کٹر یہودی ہوتے تھے, ان کا ایک گروہ ہے, ہم اس میں بات اب نہیں کریں گے. ایک عورت کو لائے. یہ آلریڈی یسوع مسیح کی بہت مخالفت کر رہے تھے یہ گروہ سارے, کیونکہ ساری بھیڑ تو کس کے پیچھے ہوتی جا رہی تھی جمع, یسوع مسیح. یسوع مسیح ان کے دل سے بات کرتے تھے, یسوع مسیح ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے, اور یسوع مسیح کو لوگ بہت پسند کرتے تھے, پیار کرتے تھے. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح کی باتیں سننا چاہتے تھے, مگر جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی وہ بڑی تنگ تھی. اب وہ جگہ جگہ یسوع مسیح سے سوال کرتے تھے, آزمانے کے لیے, اس کو پھنسانے کے لیے ٹریپ بچھاتے تھے, سوال کرتے تھے. یہاں پہ بھی یہی ایک سچویشن انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. لکھا فقی فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی. اب دیکھیں اتنے زیادہ ان کے ذہن بند تھے یسوع مسیح کی مخالفت میں, یسوع مسیح کی دشمنی میں. ایک عورت جو گناہ میں پکڑی گئی ہے اس کو یہ پبلکلی سب کے سامنے لے آئے ہیں, اور ان کا مقصد شریعت پر عمل کرنا یا اس کو شریعت کے مطابق سزا دینا نہیں, یا اس کی عدالت لگا کے فیصلہ کروانا نہیں. ان کا مقصد یہ تھا صرف اور صرف کہ کسی طریقے سے ایک ایسا ٹریپ بنا کے کس کو پھنسایا جائے جی, یسوع مسیح کو پھنسایا جائے. کبھی وہ آ جاتے تھے, بتائیں جی کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں. کبھی وہ آ کے پوچھتے تھے, ہاں جی ایک عورت کی شادی ہوئی اور اس کے 7 شوہر تھے, بتائیں جی آسمان پہ وہ پھر کس کی بیوی ہوگی, کون اس کا شوہر ہوگا. کبھی وہ کہتے تھے ہمیں تو نشان بتا دکھا. کبھی کوئی سوال, کبھی کوئی سوال. اور ایک تو شرع کے عالم نے آ کے آزمانے کے لیے پوچھا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بتا کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا. ادھر ہی یسوع مسیح نے پھر وہ استثناء والا حکم اور پھر پڑوسی والا حکم دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کے لیے, پھنسانے کے لیے مختلف سوال کرتے تھے, اور یہیں پر انہوں نے حدیں پار کر دی, اور انہوں نے اس عورت کو پکڑا ہے اور اسے بیچ میں کھڑا کیا. دیکھیں کہاں کھڑا کر دی جس کو. ویسے اس عورت کی حالت کیا ہوگی, مرد ہی مرد ہیں, لوگ ہی لوگ ہیں, اور یہ تو ویسے ہی وہ گناہ میں, بدی میں, برائی میں تھی, وہ پکڑی گئی. ایک تو پکڑی گئی نا, اس کے بعد اس کو پبلکلی سامنے لا کے بیچ میں کھڑا کر دیا. آج ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر مختلف لوگ اور گروہ ہمیں نظر آئیں گے اس پیسج کے اندر. ہم کس گروہ کی, کس شخص کی, کس رویے کی نمائندگی کر رہے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب انہوں نے عورت کو بیچ میں کھڑا کر دیا ہے. وہ انتہائی دکھی, انتہائی پریشان, نظریں نیچی, رو رہی ہوگی. اس کو پتا تھا کہ اب میں گئی تو گئی. اس کو شریعت کا بھی ڈیفینیٹلی پتا تھا. پھر وہ عین فیل کے وقت پکڑی گئی ہے. احبار کی کتاب کے 20ویں باب میں آیت مرقوم ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو سنسار کر دیا جائے. انہوں نے یہ کام کیا کہ صرف کس کو لائے ہیں جی, عورت کو لائے ہیں. ان کا مقصد کو کلام کی فلفلمنٹ نہیں تھا, ان کا مقصد تو کیا ہے. دیکھیں کئی دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کو گرانے کے لیے, کسی کو پھنسانے کے لیے کسی اور کو یوز کر لیتے ہیں. اور آج بھی یہ رویہ موجود ہے. کیوں جو ہوتا ہے کہ نہیں,
کسی کو گرانے کے لیے, کسی کو بچانے کے لیے, کسی کی کمزوری کو, کسی کی برائی کو یوز کر کے, پھنسا کے, تاکہ یہ جو بندہ اپ رائٹ ہے, ٹھیک چل رہا ہے, اور اس کے پیچھے ابلیس ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, گرانے کا کام کس کا ہے؟ صرف اور صرف ابلیس کا ہے. یسوع کیا کرتا ہے؟ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے. تو صرف یسوع مسیح کی دشمنی میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب جو لوگ تھے وہاں اتنا رش لگا ہوگا, انہوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو سائن اپ نہیں کیا تھا کہ یہ سارا, وہ تو تعلیم پانے آئے تھے. ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا, وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا, اور یسوع مسیح کی تعلیم کو انٹرپٹ کیا. کیا یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں؟ یسوع مسیح کو پتا تھا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی بھی چیز اتفاقیہ نہیں ہو رہی تھی. یسوع مسیح الاؤ کر رہا تھا تو چیزیں ہو رہی تھی. الاؤ کیا کہ یہ واقعہ ہونے دیا جاتا, اور پھر اس کو تحریر کیا جاتا. اس کے اتنے وٹنس تھے. پھر یسوع مسیح نے جو کچھ کیا, یسوع مسیح کی بیوٹی, خوبصورتی, رحم, ترس ہم اس پیسج میں دیکھیں گے. ہاللیلویہ. اب آگے لکھا ہے, اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا, توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں. آدھی بات کر رہے ہیں. پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ شریعت لے کے آ گئے ہیں, کلام لے کے آ گئے ہیں کہ ہمیں بتا, یہ تو انفیل کے وقت پکڑی گئی, اب تو بتا اس کا کرنا کیا ہے. یسوع کو کوئی ٹریپ کر سکتا ہے؟ اب یسوع مسیح ناصری یہاں ہیومنلی, انسانی حکمت اگر ہوتی تو اس ٹریپ سے بچنے کے لیے یہ بھی طریقہ کر سکتے تھے, بھی مرد کو لاؤ, پہلے مرد کو لاؤ تو میں فیصلہ کروں گا. یہ تو کام ہی, یہ تم ایک کو پکڑ کے لے آئے ہو, اس طرح تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. مگر یسوع مسیح ناصری نے ساری سچویشن میں بھی جو ٹریپ تھا, یسوع مسیح نے کیس سنا, اور یسوع مسیح نے پھر عدالت لگائی, اور یسوع مسیح نے فیصلہ بھی کیا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اب انہوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے. یہاں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح سے پوچھ لیا. انہوں نے تو ٹریپ کرنے کے لیے پوچھا, مگر میں ویسے اس فکرے سے متفق ہوں, کوئی بھی سچویشن ڈیولپ ہو جائے ہمیں یسوع کے پاس آنا چاہیے, اور یسوع سے کہنا چاہیے, یسوع اس مسئلے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, تو مجھے بتا, تو ہمیں بتا. اگر تو یہ کسی اور ربی کے پاس چلا جاتا تو سچویشن فرق ہو جاتی, مگر یہ اس سے پوچھ رہے ہیں جو لا گیور ہے, جس نے شریعت دی ہے. ہاللیلویہ. شریعت لکھنے والا, شریعت دینے والا, شریعت کا مالک ان کے سامنے بیٹھا ہے, اور اس سے پوچھ رہے ہیں, ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں, کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب یسوع مسیح نے کوئی بات نہیں کی. اب اگلی خاص آیت, انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں, مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھتے گئے. یہ سارا کام وہ کیا کر رہے تھے؟ لکھا ہوا ہے. دیکھیں رولکوس انٹینشنز بھی بتا رہا ہے لوگ کیوں کام کرتے ہیں. پاک روح انٹینشنز کو ہمارے اندر کیا ہے, یونا بعد میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے, کئی دہائیوں کے بعد لکھ رہا ہے. پاک روح کو بتا رہا ہے کہ لوگ کس انٹینشن سے آئے تھے. پاک روح کو ہماری انٹینشنز کا, ہمارے محرک کا, ہمارے اندر کیا ہے, ہم کون سا کام کیوں کرتے ہیں. ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیا ہم اپنے آپ کو ایگزالٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی کو پھنسانے کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی کو ایگزالٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایگزالٹ کرنے کے لیے, کسی کو گرانے کے لیے, یا ان ساری باتوں سے بالا تر ہم یہ کام خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہیں. وہ ہمارے محرک کو, ہمارے انر کو, ہمارے باطن کو, ہماری سوچ کو, ہمارے خیال کو دوری سے جانچ لیتا اور پرکھ لیتا ہے. تو یہ مت سمجھیں
کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں موٹیویشن کا پتہ ہو کہ اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے. آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ خدا کے لیے کام کریں. آمین. اب یسوع مسیح ناصری کو انہوں نے گرانے کے لیے, الزام لگانے کے لیے کیا. اب یسوع مسیح اس کا ٹریپ میں دو چیزیں تھیں. اگر تو وہ یسوع مسیح کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی شریعت کے مطابق اس کو کیا کرو جی, سنسار کر دو, تو کیا ہوتا؟ وہ فوراً رومنز کو بتاتے, کیونکہ جوز اس وقت ظاہر ہے رومنز کے نیچے تھے اور کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت وہ خود نہیں دے سکتے تھے. یہ رومن گورنمنٹ ایسے فیصلے کرتی تھی. تو یسوع کا یہی مدعا لے کے چلے جاتے, دیکھیں جی یہ لوگوں کو اپنی عدالتیں لگا کے کیا کر رہا ہے, مار رہا ہے. ان کو تو بات پکڑ لیتے. پھر اگر یسوع مسیح کہہ دیتے کہ جی اس کو تم کیا کر دو, معاف کر دو, تو وہ ایک اور مسئلہ بن جاتا. وہ کہتے کہ شریعت کا ایک حکم ہے, اور یہ کون ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہے جی معاف کر دو؟ ٹریپ تھا کہ نہیں؟ یہ کون ہوتا ہے کہ وہ تو کہتے کہ تو بلیسفیمی کر دی, اس نے کفر بول دیا ہے, شریعت کے خلاف اس نے بات کی ہے. یہ کون ہوتا ہے کہ ہمیں کہ وہ کہتے جی پکڑو جی اس نے. کیونکہ وہ جب یسوع مسیح نے جب وہ سردار کائن سے اور سین ہیڈرن سے جو سب بات ہو رہی تھی, انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے, انہوں نے کہا جی اب ہم نے خود سن لیا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس نے کفر بکا ہے, یہ موت کی سزا کے لائق ہے. پکڑوائے جانے والی رات کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر اور پیچھے فقی فریسی تھے, عام لوگ نہیں تھے, بڑے باریک تھے شریعت میں. صورتحال بڑی ٹینس تھی. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بہت مقابلہ سخت ہو گیا, اب یہ کیا کرے گا. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا یہ خوبصورت بابرکت ربی کیا کرے گا. فقیوں فریسیوں نے تو کیا کری ہے, اس کو پھنسا لیا. یسوع کو کون پھنسا سکتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. اب لکھا ہے کہ وہ جو باتیں بھی کر رہے تھے, مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یسوع مسیح نے کیا لکھا. بہت سے خادم کہتے ہیں جی شاید یسوع مسیح ان کے گناہ لکھنا شروع ہو گئے, یسوع مسیح نے 10 حکم لکھ دیا. ہمیں نہیں پتا جو کچھ لکھا ہے اس کا نہیں ہمیں پتا, مگر جو کچھ یسوع نے بولا وہ یہاں پر لکھا ہوا, ہم اس پہ بات کریں گے. ہاللیلویا. جو لکھا ہے نا اس پہ بات ہوگی, جو سامنے لکھا ہوا. جو نہیں لکھا ہوا اس پہ ہم زیادہ اپنی طبع آزمائی اپنی کوشش نہیں کرنا چاہیں گے. تو اب وہ لکھا ہے کہ جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے, پوچھتے جا رہے ہیں, 10 نہ 10 سانو 10. وہ چاہ رہے تھے یہ کچھ بولے, کیا کرے جی کچھ بولے. وہ لکھے اس کی منہ کی بات کو پکڑنا چاہتے تھے. یہ سارے سوال وہ اس لیے کرتے تھے ایک لفظ کو غلط نکلے اور ہم اس کو پکڑیں, ایک لفظ ہی کوئی ایسا بول دے شریعت کے خلاف نکلے تو ہم اس کو پکڑ دیں. اب یسوع مسیح نے اپنے وقت پر بولنا تھا اور پھر یسوع مسیح بولے. اب جب اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر, کئی دفعہ لوگ یسوع بھی لوگوں نال کی ہو جاتا ہے, سیدھا ہو جاتا ہے. اور ڈرنا چاہیے جو لوگ, ویسے تو یسوع جھک کے لکھ رہے تھے یہ تو اگر, مگر میں اس کو محاورتاً کہہ رہا ہوں, اگر خدا کسی نہ سیدھا ہو جائے پھر بڑی مشکل صورتحال ہے. بی کیئرفل. خدا فروتنوں کو کیا بخشتا ہے, توفیق بخشتا ہے. مغروروں کا کیا کرتا ہے, یعنی مطلب انہوں نے خود سیدھا ہو جاتا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے, جس کے دل میں پرائڈ ہوتا ہے انہوں نے خود سیدھا ہو جاتا ہے. اب یسوع مسیح ناصری جھکے ہوئے تھے, لکھ رہے تھے, اور یسوع مسیح نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو انتہائی حیران کن ہے اور غور طلب ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. یسوع مسیح نے جو
فکرہ کہا ہے. جب اسے سوال کرتے رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر. یسوع مسیح نے پتھر مارنے سے منع نہیں کیا, مگر یسوع مسیح ناصری کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم میں کون ہو جی؟ بے گناہ ہو. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے, اس ایک سینٹینس سے یسوع مسیح نے ان سب کو جتنے کھڑے تھے اس عورت کے ساتھ کھڑا کر دیا. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ گناہ گار ہے تو تم بھی, سب نے گناہ کیا اور خدا کے, تم اس کو پکڑ کے لے آئے. میں تمہیں بتاتا ہوں تم کون ہو. ہم پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہیں, ان کی باتوں کو لاتے ہیں. ہم ہوتے کون ہیں جج کرنے والے؟ ایک سینٹینس یہ سنو گا, سارے برابر ہو. تھوڑے سامنے نہیں آئے, ادھر سامنے آ گیا. تھوڑی چیٹ سامنے نہیں آئی, تھوڑے میسج سامنے نہیں آئے. جڑی کاروائیاں چھپ چھپ کے تسی سارے پا رہے ہو سامنے نہیں آئے. ادھر مطلب اے نہیں کہ تسی گناہ گار نہیں ہو. تم میں جو بے گناہ, ایک سینٹینس سے یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ تم سارے کیا ہو؟ گناہ گار ہو. دیٹس اٹ. تم میں جو کون ہو, تو ادھر کون بے گناہ تھا؟ صرف ایک جو کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ کو. کیا بات ہے, یسوع کے لیے تالیاں ہو جائیں گی. ہاللیلویہ, 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 پریز دی لارڈ. اب یہ صورتحال ایک دم, وہ کیا سوچ رہے تھے, کیا ہو گیا؟ یسوع مسیح کے اس ایک فکرے نے صورتحال کو چینج کر دیا. آمین. یسوع مسیح کا ایک ہی فکرہ صورتحال کو بدل ڈالتا ہے. اس کا ایک لفظ سچویشن کو بدلنے کی قدرت رکھتا. ہاللیلویہ. بڑے سے بڑا طوفان ہو, وہ کہتا تھم جا, طوفان تھم جاتا. ہاللیلویہ. وہ بولتا ہے لہریں تھم جاتی ہیں. ہاللیلویہ. وہ بولتا ہے پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. وہ بولتا ہے تو لازر قبر میں سے نکل آتا ہے. وہ بولتا ہے تو اندھے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ بولتا ہے تو موت زندگی میں بدل جاتی ہے. ہاللیلویہ. اس کے بولنے میں قدرت ہے. لیٹ ہم اسپیک. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. جب وہ بولتا ہے دلوں کا بھید کھل جاتا ہے. ہمارے اندر کیا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہاللیلویہ. اسے بولنے دیا کریں کہ خدا مجھ سے بولے جب تو پھر سنیں. وہ ایک بار فرمائے, آپ کتنی بار سنیں؟ 2 بار. ایکو بن جائے آپ کے اندر, باز گشت بن جائے. اب یسوع مسیح نے اپنی زبان کو کھولا ہے اور کیا کہا ہے؟ تم میں سے وہ پتھر مارے جس نے کیا کیا جی؟ گناہ نہیں کیا. اب ہوا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے پھر, یسوع مسیح نے اناجیل میں پڑھنے صرف اسی جگہ پر 2 بار لکھا ہے. یسوع مسیح نے 4 اناجیل میں دوبارہ کہیں ہمیں یسوع مسیح لکھتے نظر نہیں آئے. پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا. وہ یہ سن کر, اب یسوع کے کلام کی اور پریزنس کی پاور دیکھیں. ہاللیلویہ. یسوع کے کلام کی اور اس کی پریزنس کی ذرا پاور دیکھیں. سارے بڑی پلاننگ سے آئے تھے, منصوبے سے آئے تھے, چلاکی سے آئے تھے. میں آپ کو بتا دوں, اگر ہماری لائف میں بھی کئی دفعہ ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہوں, یسوع ہماری زندگی میں ہو, اور اگر کبھی کوئی اس طرح ٹریپ بچھائے تو میں آپ کو بتا دوں یسوع کی پریزنس میں رہیں
اس کے کلام کو اپنے ساتھ اپنے اندر رکھیں, سچویشن بدل جائے گی. یہاں اس کی پریزنس بھی ہے, اس کا کلام بھی ہے. His presence and His word changes each and everything and can transform each and everything. He can transform situation. ہماری حالت کو, حالات کو بدلنے کی قدرت خداوند یسوع مسیح ناصری کی حضوری اور اس کا کلام رکھتا ہے. کلام کے لیے تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں جی. اب ہوا کیا ہے, وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک, یہ سارے زناکار بدکار نہیں تھے. ایسا میں تو کدی کوئی غلط کام نہیں کیتا. لوگ کہتے ہیں نا میں کیڑا کوئی چوری کیتی ہے, نہ میں زانی ہے, نہ بدکار ہاں, نہ یہ ہو. سیلف رائچس میں ٹھیک ہاں جی. میں نے چھوٹی سی چھوٹی بات, کوئی بھی غلط بات اگر ہم کر دیتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے. غلط تھاٹ بھی گناہ ہے. اب یہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. اب پتہ نہیں یسوع مسیح نے کیا لکھا ہے, یا یسوع مسیح کی پریزنس نے ان کے اندر سیلف اویئرنس دی کہ جیسے ساڑھا تو اپنا حال بڑا خراب ہے, کچھ ہوا ہے. ان کو سمجھ لگ گئی کہ یا ان کے گناہ ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے جو وہ کرتے رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے, یسوع نے وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے. واری واری نکل دے گے, نیوے نیوے ہو کے نکل دے گے. انہوں پتہ چل گیا کہ ادھر ہماری دال اب نہیں گلے گی. اس کو تو دلوں کا بھید پتا ہے, اس کو تمہارا اندر باہر پتا ہے, اس کو تو سب پتا ہے. پتہ جب ہم اکثر حضوری میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنی کوتاہیاں, کمیاں, گھاٹے, گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی پریزنس جو ہے نا, جب یہ سایہ بھی پکار اٹھتا ہے, میں نجس رب لوگوں میں کیا کرتا ہوں, بستا ہوں. اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جب یسوع مسیح جاتے ہیں پترس کے پار, دونوں بار وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں, گناہ گار ہوں, دور ہو جا مجھ سے, میں نہیں. وہ صوبیدار کیا کہتا ہے, میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے زبان سے کہہ دے. تو یسوع مسیح کی پریزنس ہمیں ہمارا اندر بتا دیتی ہم کھڑے کہاں ہیں. اب پریزنس, کلام, دونوں کیا ہوا, ایک ایک کر کے وہ نکل گئے. اچھا, عورت کی حالت کیا ہوگی, رو رہی ہوگی, پریشان ہوگی, کہتی ہوگی کہ کاش میں ایسا نہ کرتی. دیکھیں انسان ہوتا ہے, انتہائی شرمندہ ہوگی. شیم جو ہے نا, ایک گلٹ ہوتا ہے جو ہم احساس ندامت, احساس گناہ کا, جو ایک ندامت کا جو ہوتا ہے جی, احساس جرم ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا. کئی دفعہ کسی کو پتہ ہو نہ ہو, مگر شیم اس وقت آتی ہے جب لوگوں کو کیا ہوتا ہے, پھر بندہ شرمندہ ہوتا ہے, پھر چپتا پھرتا ہے, پھر بندہ کہتا ہوں اس سے میں مر جاؤں تو کیا ہے, بہتر ہے. مگر میں آج آپ کو بتا دوں, یسوع احساس گناہ, احساس گلٹ, جو گلٹ کے اور احساس ندامت, احساس جرم, شیم سب سے ذات کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اس کے پاس آنا ضروری ہے. یسوع کے پاس شیم کا حل کسی کے پاس نہیں ہے, صرف یسوع کے پاس ہے. اس نے ہماری کیا اٹھا لی, ساری شرمندگی, ہماری کرسز, ہمارے گناہ, ہماری بدیاں, سب کچھ اٹھا لی. جو سٹینز ہوتے ہیں, داغ دبے ہوتے ہیں, یہ کیا لاتے ہیں جی, شرمندگی لاتے ہیں. پمپلز آ جائیں چہرے پہ, داغ پڑ جائیں, کیا ہوتے ہیں. مگر یسوع مسیح ناصری
जब ग्लोरियस बॉडी में उठे उसने अपने निशान नहीं ख़त्म किए। अबदियत में भी सब की बॉडीज़ क्लियर होंगी, सिर्फ एक ही है जिसके हाथ पे दाग होंगे, और वो शो कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी उठा के, गुनाह उठा के यहाँ पर मौजूद हूँ। आज इन दागों की वजह से तुम यहाँ पर फिरदौस में मेरे साथ मौजूद हो। हालेलुया। हमारे कोई दाग नहीं होंगे। यीशु ने दिखाए थे ना तोमा को, देख उसने हर मसले का हल किया हुआ है, उसके पास आने की जरूरत है। देखें जी आगे, उसकी निगाहें नीचे, आंसू, डर, खौफ, शर्मिंदगी। क्या उसको पता था कि अब भी थोड़ी देर के बाद क्या होंगे जी? पत्थर आएंगे, पत्थर आएंगे और मुझे क्या होगा? अभी मैंने ढेर बन जाना यहां, और मेरी जान गई। इंतहाई दुखी, शर्मिंदा, गम की हालत में, खौफ की हालत में, निगाहें नीचे, बुरी हालत होगी उस वक्त। बाहर तो उसके अंदर जो कुछ चल रहा होगा, कई दफ़ा गुनाह करें और कुछ हो जाए, सामने आ जाए, तो जो अंदर चलता है ना इंसान के, और लोग की दफ़ा खुदकुशियाँ कर लेते हैं। क्यों? जो होता है कि नहीं, सुसाइड कर लेते हैं। मगर यीशु के पास सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो जाए, उसका भी हाल मौजूद है। मुझे बताएं, ये वर्स्ट सिचुएशन थी कि नहीं? बदतरीन सूरत हाल, बदतरीन सूरत हाल थी कि नहीं? मुझे बताएं जी सारे, आर यू विद मी? इसमें मौत ही थी ना, और तो कोई इसका हल है? यहां सिचुएशन टर्न अराउंड होगी। आप किसी को बुक नहीं कर सकते जहन्नम के लिए। खुदावंद कब किसकी जिंदगी में किस तरह काम करें हमें नहीं पता। अगर मैं फजल से बचाऊं तो खुदा उसको भी फजल से बचा सकता। आमीन। अब आगे क्या हुआ है? वो सारे एक एक करके चले गए, और लगता है कि वहां अब कोई भी नहीं बचा। अब यीशु मसीह नासरी ने जो आगे इससे बात की, उस पर गौर करने से पहले मुझे जो समझ लग रही है, यीशु मसीह नहीं चाहता जो कोई कमज़ोर हो, गुनाह में गिर जाए, उसके लिए हम पत्थर उठाएं, उसको जज करें, दूसरों के दिन के देखते रहें, ऐब जोई करें, उनके खिलाफ बातें करें। ये तो प्राइड शो करते, ये तो समझता कि मैं ठीक हूं, दूसरा क्या है? गलत है। तो यीशु ने क्या कहा? वो तू भी ठीक नहीं है। अगर तू ठीक है तो किसकी वजह से? मेरे हमारी अपनी रासबाजी तो है नहीं है। किसकी रासबाजी है? यीशु मसीह की। मेरे अंदर तो कोई नेकी नहीं बसी हुई। हाँ, उसके फजल से उसके फिर रासबाजी के काम मेरी जिंदगी से नजर आना शुरू हो जाते हैं, मगर वो भी उसके पीछे भी वही है। तो कभी अपने पे किसी बात पे भरोसा ना रखें। एक तो गुनाह की वजह से हम खुदा को दुख देते हैं, और कई दफा जब दूसरों को जज कर रहे होते हैं तो वो सेल्फ राइचियसनेस होती है कि मैं ठीक हाँ, दूसरे क्या हैं जी? गलत है। वो क्या था? फकी था या फरीसी था? अगर वो हम हवाला पढ़ लें, लूका की अंजील में है शायद वो हवाला, जिसमें वो कहता है कि मैं हफ्ते में कितने बार रोज़े रखता हूँ? 2 बार रखता हूँ। एक मिनट वो निकालें अगर कोई, अगर किसी को वाला मिल जाए वो जल्दी से बता दें मुझे। जी जी, लूका 18 बाब, थैंक यू। अब इसको निकालिएगा, शुमाला जरा पढ़ने में मदद करें, नवी आयत से। जी
फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, जो अपने पे क्या रखते थे, भरोसा, ये लोग मिस कर जाते हैं। हम उसके स्टैंडर्ड को मिस करते हैं। तुम कि मैं ठीक चल रहा हूं, उसका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। उसका जो स्टैंडर्ड है, उसके कैरेक्टर का, उसकी रासबाजी का, कोई उस पर पूरा नहीं उतर सकता था। ये तो यीशु मसीह उस पर पूरा उतरा है इनकारनेट होके, जो हम फेल हो गए थे, और वो फिर जो पूरा उतरने के बाद उसने अपनी रासबाजी मुझे और आपको बख्शी। आमीन। मगर मजे की बात यह है, जो रासबाजी मुझे और आपको मिली है, फिर खुदा जब मुझे और आपको देखता है तो उतना ही रासबाज देखता है जितना यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि ऊपर से खुदा को क्या नजर आती है, किसकी रासबाजी? यीशु मसीह की रासबाज। और खुदा की निगाह में हम उतनी रासबाज हैं जितना यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसकी रासबाजी है? यीशु मसीह की है। मगर हम अमली तौर पे प्रैक्टिकली हैं बहुत कमजोर, इसलिए किसी को जज नहीं कर सकते। वो यही कर रहे थे, अपने पे भरोसा रख रहे थे। अब जरा देखें जी क्या बात हो रही है। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ले जी, ये शुक्रगुजारी कभी कभी हम भी करते हैं। जरा गौर से देख लें कि मैं तेरा क्या करता हूँ। अब ये देखें, इसमें फजल का कोई जिक्र नहीं। मैंने रासबाजी को अर्न कर लिया है, ये मेरी परफॉर्मेंस है। मैं खुदा के हुजूर में इसलिए मकबूल ठहरूंगा कि मैंने ये किया है। मैं अच्छा हूं इसलिए खुदा मुझे कबूल कर रहा है। दिस इज रॉन्ग। हम फजल की बदौलत कबूल किए जाते हैं और उसके बाद हमसे नेक काम बन पड़ते हैं। जी आगे पढ़िएगा। कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूँ। देखिए जी, वो कह रहे जी तरह नहीं। हम कई दफा कहते शुक्र है मैं उसी तरह का नहीं हाँ, कहते हैं कि नहीं? कदी कदी शुक्र है मैं उसी तरह का नहीं है। कर शुक्र है, मगर इसमें प्राइड है, फखर है कि शुक्र है जी, शुक्र है जी मैं इन्ना की तरह का नहीं है। शुक्र करें हम पे क्या हो गया? फसल हो गया जी। पढ़, बल्कि हवाला पढ़ भी लें, फिर इस पे वापस आते हैं। तीतुस का खत निकालिएगा, टाइटस उसका दूसरा बाब 11वीं और 12वीं आयत जी पढ़िएगा। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। कौन, क्या चीज जाहिर है? खुदा का फजल। फजल किसकी बदौलत जाहिर हुआ है? यीशु मसीह की बदौलत जी। और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। निजात भी फजल से है और आगे सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस, पाकीज़गी में बढ़ना, सेल्फ कंट्रोल में बढ़ना, इसके भी पीछे कौन है? बोलें जी, कौन है? फजल। अगर आप बहुत अनॉइंटेड हैं, बहुत मसाशुदा हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो क्रेडिट डजंट गो टू योर प्रेयर्स एंड फास्टिंग्स, क्रेडिट गोज टू द होली स्पिरिट एंड द ग्रेस। पौलुस कहता मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। कहना कोई ले आओ तो उसी मेरे सामने, मगर कहता ये मुझसे नहीं हुआ। किसकी वजह से हुआ है? खुदा के मेहनत की है। वो मेहनत का भी क्रेडिट किसको दे रहा है? कहता मेहनत मैंने की है, मगर पीछे मोटिवेशनल फोर्स, पुशिंग फोर्स, एनेबल करने वाली फोर्स क्या थी? खुदा का फजल था। क्या हम खुदा के फजल के लिए तालियां बजा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो फजल हम देखेंगे, फजल का ये मतलब नहीं कि बस गुनाह करते जाएं, ये मना करता है फजल। छठे बाब में पढ़ लें, रोमन्स में ये भी पढ़ लें, ताकि ना साथ साथ बातें क्लियर होती जाएं। रोमियो का खत छठा बाब निकालिएगा।
جی پہلی اس کی 1-2 آیتیں پڑھ دیں شمالہ جلدی سے. بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ وہ کہتا ہے جب مر گئے، یہ نہیں سارا دن بسر کر کے راتی بالٹی یسو دے لہو دی کول رکھی تے اودے وچوں کپ کڈیا یسو مسیح مینوں اپنے لہو دے نال دھو دے. ڈردے بھی نا راتی زلزلہ ہی نہ آ جائے تو آ کے اپنے آپ نو سو جانے ہیں. اگلے دن پھر کپ چکیا تو کے تو پھر 14-15-16 گھنٹے جو گاتے رہتے ہیں خدا میری نہیں تیری مرضی پوری کرتے رہتے ہیں، تیری نہیں میری مرضی. پھر راتی یاد آ جاندہ بڑا کام خراب رہا سارا دن. پھر جلدی جلدی کلام میں لکھا خدا ایسے جو ہے ایسے جو بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو کیا کرے گا؟ عادی مجرم بنتے جا رہے ہیں. کئی دفعہ لوگ فضل کی وجہ سے اس کا مس یوز کر رہے ہیں. وہ تو راس بازی پاکیزگی میں بڑھاتا ہے فضل، ہولینس میں بڑھاتا ہے، کانٹ چھانٹ کرواتا ہے. فضل کا ہم نے صرف سمجھا کہ جی بس جی مگہ موجود ہے یسوع مسیح دے لہو دا تو وہ تے اگلے پھر شروع ہو جاؤ. واپس آئیں اسی والے پہ وہ جو لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں جلدی سے پڑھ دیں جی اس کو. کمپلیٹ کر دیں اس کو. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں. لیکن ویسے یہ اتنا اچھا نظر آ رہا ہے اینڈ کا مسیح بھی نہیں کرتے. ہفتے میں کتنے بار روزہ رکھتا ہے؟ 2 بار. اور ساری آمدنی پہ کیا دیتا ہے جی؟ آگے چلیں. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اچھا راست باز کون ٹھہرا ہے؟ جس نے مانا کہ میں کیا ہوں، وہ دور ہی سے آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا، اتنا وہ شرمندہ ہے، معافی مانگ رہا ہے. اور دوسرا ہے وہ اتنا زیادہ سیلف رائچسنس کا شکار ہے اور کہہ رہا جی کہ بس یہ دیکھو اے کہ یہ تو خدا دیکھے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو پھر آگے کلوزنگ کی طرف بھی لے کے جائیں. اب یسوع مسیح ناصری نے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں آجے ذرا واپس. اب یہاں پر شریعت اور فضل سب کچھ یسوع مسیح شریعت کو توڑنے نہیں بلکہ کیا کرنے آئے جی؟ پورا کرنے. ایک یہاں پر کام بے شک بعد میں ہوا، مگر شریعت کے مطابق اس کو پتھر لگنے چاہیے تھے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، بولیں تو سی کچھ اونچی بولو. اس کو موت ملنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ بھول نہیں رہے، اور اونچی بولے. کیونکہ کیا کس کا حکم ہے جی؟ شریعت میں حکم تھا اور وہ جوز شرع کے نیچے تھے. اب جو پتھر تھے جو اس پہ غضب ڈھایا جانا تھا اور جو اس کی موت تھی اور جو میری اور آپ کی موت تھی، وہ کس نے اپنے اوپر لے لی ہے؟ صلیب پر ہمیں سب کچھ، شریعت کا تقاضا بھی اور فضل سب کچھ اس میں نظر آ رہا. جو سزا مجھے ملنی تھی، جو پتھر میرے پہ آنے تھے، جو موت مجھے ملنی تھی، وہ کس نے لے لیا اپنے اوپر؟ خداوند یسوع مسیح نے. ہالےلویا. پتھر ادھر تو گر گئے، چھری اسحاق پہ تو نہیں چلی،
مگر کس پہ چلی؟ کس کو موت آئی؟ یسوع مسیح کو، میرے اور آپ کے بھی ہاتھ. تو سارے تقاضے یسوع مسیح پورے کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح ناصری اب اس سے کیا بات کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے پہلے تو ان کا بندوبست کیا نا جو آئے تھے. اب یسوع مسیح گناہ گار کے ساتھ بھی 1-on-1 ڈیل کرتا ہے، اس کو ایسے نہیں جانے دیتا. اس کی پوری ریسٹوریشن، پوری بحالی چاہتے ہیں یسوع مسیح. مگر انہوں نے کہا کہ اگر اس سارے میں کروں گا تو نہیں، پہلے اس کا کمفرٹیبل ہونا ضروری ہے. اب یسوع مسیح ناصری نے اس سے بات کرنی تھی، اس کا مسئلہ حل کرنا تھا، اس کو نکالنا تھا. یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ وہی ورڈ جو یسوع مسیح نے اپنی ماں کے لیے استعمال کیا. کتنا ریسپیکٹفلی بول رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ براہ راست کس کا گناہ تھا جو اس نے کیا تھا؟ براہ راست جس کے سامنے وہ کھڑی تھی، لا گیور، شریعت دینے والا، مجسم خدا اس کے سامنے ہے. براہ راست کس کا؟ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کس کا گناہ تھا؟ جس نے لا دیا تھا، اس لا کو جو دینے والا تھا اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کا ہی اس نے گناہ کیا بیسیکلی. بعد میں بات آ جائے گی نا کہ وہ کیا تھا. تو وہ اس کا کتنا ریسپیکٹفلی ٹریٹ کر رہا ہے. اب مجھے وہ ورڈ کی پروننسیشن گنے ورڈ ہے اس کی پروننسیشن، اگر میں غلط نہ بولوں، جو گریک ورڈ یسوع مسیح نے اپنی ماما کے لیے یوز کیا، یہ ورڈ ادھر یوز کیا. غلطیوں کا 6 باب نکالیے گا جی جلدی سے. پہلی 2 آیتیں جلدی سے. اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حل مزاجی سے بحال کرو. کیسے بحال کرو جی؟ وہ تینوں کنی دفعہ کیا ہے، تینوں سمجھ نہیں لگتی. کیسے ہم بحال کرتے ہیں؟ پہلے تو اس کا برا حال کرتے ہیں، پہلے باتیں کر کے اس کا جی ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اس تو بعد انہیں کتوں بحال ہونا؟ وہ تو کہے گا کہ یہ بس آج میری عدالت لگ گئی ہے. عادل منصف سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کا گناہ ڈائریکٹ کیا ہے اس عورت نے، وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے لیڈی، ریسپیکٹفلی. جو لفظ اس نے سلیپ پر اپنی ماما کے لیے یوز کیا، گریک ورڈ ایگزیکٹ وہی یہاں پر اس بدکار گناہگار اینڈ فیل پہ کے وقت پکڑی کی عورت کے لیے یسوع سے استعمال کر رہے ہیں. کس طرح وہ ٹریٹ کر رہا ہے؟ ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں سیلف رائچسنس، میں چنگا ہوا، اے غلط ہے، یہ برا ہے، یہ کم تر ہے، میں، اور ہمارے اندر جب اس طرح کسی کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے اندر فخر ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کسی کے پاس فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر فخر ہے تو صرف خداوند یسوع مسیح کی، اور تو کس ادھر سے تو بچت ہوئی ہے ہماری. گر سکتا ہے. پوری کریں جی شاید کو، تو کیا کرنا ہے؟ پھر سے ڈسپلے کر دیں. تو تم جو روحانی ہو اس کو حل مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. بس جی شکریہ. تو بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے، تو کسی اور اسپرٹ کا شکار نہ ہو جائے، تو بد زبانی نہ کر جائے، تو گالم گلوچ نہ کر جائے، تو انتہائی سختی نہ اس کے ساتھ کر جائے. ڈسپلن سے بائبل منع نہیں کرتی، مگر کہہ رہے ہیں جب بحالی کرنی ہے کسی کو تو پھر حلیمی سے. آئیں جی یوحنا کے 8ویں باب میں پھر سے آئیں. یسوع مسیح نے اس سے کہا، عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ اب وہ اس کی کیا حالت ہوگی کیا نہیں، مگر جب یہ ساری باتیں اس کو لوگوں کے جانے کی ڈیفینیٹلی آواز آئی ہوگی، خاموشی چھا گئی ہوگی. پہلے تو اس نے آنکھیں نہیں اٹھائی ہوں گی، پھر اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ سارے وٹے چکے، ہمیں نہیں پتا لائے تھے نہیں لائے تھے، کیا ظاہر ہے انہوں نے کوئی پلان تو کیا ہوگا، یا ڈھیر رکھا ہوگا یا ہاتھوں میں ہوگے، جو بھی ہے سارے چلے گئے، شاید پتھر بھی پھینک کے چلے گئے. خاموشی، پن ڈراپ سائلنس. شاید جو ٹیچنگ سننے آئے تھے وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر
آج شش کر رہے ہوں گے کیسا ربی ہے, کیسا استاد ہے, کیسا خداوند ہے. اور یسوع ہمیں بار بار ایسی اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم بھی کہیں, اگر اس کے پاس آئیں گے جب وہ مسئلہ حل کرے گا, ہم حیران رہ جائیں گے. ہم لگتا ہے یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, آگے فوجیں, پیچھے فوجیں, آگے سمندر. دیر از نو وے آؤٹ. وین دیر از نو وے آؤٹ, لک اپ. ہماری کمک آئے گی اوپر سے. کچھ بھی ہو جائے, کتنے ہی آپ کو لگے کہ ناؤ اٹس اوور, میں آپ کو بتاؤں, when things come to the Lord, it's never over. Hallelujah. لازر کا یہی لگتا ہوگا نا, انہوں نے کہا ہوگا it's over. اب تو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے, مگر میں بتا دوں جو مسئلہ یسوع کے پاس آ جائے, it's never over. Hallelujah. وہ پھر سے ریوائیو کر دیتا ہے. Hallelujah. مت کہیں گے کہ it's over, game is over. کوئی گیم اوور نہیں. ہمارا یسوع قادر مطلق ہمارے ساتھ ہے. آمین. کتنے سمجھ رہے ہیں خدا ان سے بات کر رہا ہے؟ ہاتھ لائیں. سو تو نہیں رہے؟ خدا ہم سے, مجھ سے, ہم سب سے بات کر رہا ہے. یسوع نے سے پوچھا, عورت یہ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم, کسی نے تجھے کنڈیم نہیں کیا؟ اب آگے دیکھیں جی. یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں, اس نے سے کہا خداوند کسی نے نہیں. یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم. اب مزے کی بات ہے, اس نے یسوع مسیح کو خداوند کہہ دیا. کیا کہہ دیا جی؟ کو پتہ چل گیا کہ یہ, توما کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے, خداوند. خدا, خداوند مان لی. ایک دم اس کو پتہ چلا کہ یہ شخص فرق ہے. یسوع کے بارے میں تو اس دور میں پھر سارے ہی جانتے تھے. اس نے اس سے خداوند کسی نے نہیں. اور یہی یسوع چاہتا ہے آپ الزام نہ لگایا کریں. رومنس کا خط نکالیں جلدی سے. رومیو 2 باب, جی پہلی 2 آیتیں پڑھ دیں. بس اے الزام لگانے والے, تو کوئی کیوں نہ ہو, تیرے پاس کوئی عذر نہیں, کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. سنیں جی کیا کہہ رہے ہیں آگے. اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے. اب ہم زیادہ آگے نہیں جاتے. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جس کام کا تو کیا لگاتا ہے, یہاں تو نے پہلے کیا ہے یا بعد میں کیا ہے. اور دوسرا بات ہے کہ الزام لگانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا. سیٹانوس, بھائی اسلم نازو کی آنکھوں پہ آئے ہوں, اکثر اس کو کہتے ہیں سیٹانوس کا پنجابی میں اس کو بڑا اچھا اس کی تفسیر کرتے ہیں ستیاناس. یہ ستیاناس کرنے کے لیے آتا ہے, الزام لگانے والا. تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے. کسی کا گناہ سامنے آ جائے تو بغیر دیکھے اس پہ کیا ڈالے جی؟ پردہ. محبت کیا کرتی ہے گناہوں پہ؟ پردہ ڈالتی ہے. پردہ ڈالیں, کور کریں, اس کو ریسٹور کریں. یسوع مسیح ناصری نے جو یہاں پر کام کیا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب یسوع مسیح نے, اگر یسوع مسیح اس کو کہہ دیتے صرف, اب یسوع مسیح نے کمپلیٹ بات کی ہے. یسوع مسیح نے کمپلیٹ بات کی ہے. یسوع نے کہا جا میں تجھ پر الزام نہیں لگاتا. اگر یسوع مسیح ناصری, میں پڑھ رہا تھا کہ کہہ دیتے صرف گو اینڈ سن نو مور, تو یسوع مسیح ناصری اس کو ایک قسم کے لیے اس کی ثواب دید پہ, اس کی اسٹرینتھ پہ چھوڑ دیتے کہ جا اور گناہ نہ کر. مگر یسوع مسیح نے پہلے اس کو معاف کیا ہے, گریس کو جاری کیا. ہاللیلویا. کس کو جاری کیا ہے؟ فضل کو. فضل ایمپاور کرتی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں پھر, کیونکہ ہم اپنی قوت سے, اپنے زور سے
گناہ پر غالب نہیں آ سکتے. یسوع مسیح نے پہلے اس کو فارگیونس دی ہے. فارگیونس آلویز کم ود گریس, اور گریس ہی امپاور کرتے ہیں, جیسے ہم نے ٹائٹس میں پڑھا ہے کہ ہم پھر ایک راست زندگی بسر کریں. ہاللیلویا. اس کے بعد یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. پہلے گریس ریلیز کی ہے, فارگیونس ریلیز کیا ہے, پھر ساتھ حکم بھی دیا کہ نہ بھئی دوبارہ کام. اگر یسوع مسیح صرف کہہ دیتے گو اینڈ سن نو مور, تو یہ تو پھر سیلف رائچسنس کا وہ شکار ہو جاتی, اپنی اسٹرینتھ پہ سمجھتی, لیگلسٹ ہو جاتی کہ میں ارن کر رہی ہوں اپنی راست بازی سے. مگر اگر یسوع مسیح اس کو صرف کہہ دیتے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں, گناہ تجھے معاف کرتا ہوں, جا, تو یہ بھی بڑا کام غلط ہو جاتا ہے. مگر یسوع مسیح ناصری تو غلط کام نہ کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. صرف معاف کر دیتے تو پھر تو ایک لا لیسنس کا ماحول بن جاتا. پھر تو وہ خدا کے فضل سے بالا تر ہو کے پھر سے گناہوں میں گر جاتی, جس طرح کچھ لوگ کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, گریس, یسوع مسیح نے گریس ایکسپریسڈ in the light of holiness. اگر ہم خدا کی پاکیزگی کو فضل کے بغیر دیکھیں گے تو پھر یہ سیلف رائچسنس, قانون پرستی, شریعت پرستی ہو جائے گی. اور اگر فضل کو بغیر پاکیزگی کے دیکھیں گے تو یہ بے لگامی, بے راہ روی کو پروان چڑھائے گی. یسوع مسیح نے فضل کو بھی جاری کیا ہے اور پابندی بھی لگائی ہے. ہاللیلویا. مگر فضل کو پہلے جاری کیا. ہمارے پاس گڈ نیوز ہے, فضل اویلیبل ہے. مگر میں نے دیکھا ایماندار فضل کا مس یوز کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک زندگی ہے. یسوع مسیح نے فضل جب ریلیز کیا ہے تو ساتھ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں پھر گناہ نہ کرنا. جو 38 برس بیمار تھا بیت ہزدہ پہ, اس کو یسوع مسیح نے کیا دی؟ پہلے شفا دی, معاف کر دیا. پھر یسوع مسیح نے آگے جب دوبارہ اس سے ملا, یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ پھر گناہ نہ کرنا, تاکہ کہیں تجھے پر اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت نہ. اس کا مطلب ہے پھر جب ایک بدرو نکلتی ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں, زندگی کو دوبارہ سے جو ویکیوم کریٹ ہوا اس کو خدا کے کلام سے محبت سے نہ بھریں, تو وہ بدرو دیکھے گی کہ یہ گھر کیا ہے, جھڑا ہوا اور راستہ بالکل تیار ہے. تو وہ کیا کرے گی؟ کتنی اور لائے گی؟ یعنی پرفیکٹ تباہی ہوگی, 7 کاملے مکمل تباہی ہو جائے گی. تو یہاں پر بہت کچھ ہے. اور جاتے جاتے آخری بات یہ بھی کہ اگر وہ بھی جو آئے تھے پتھر اٹھا کے یا الزام لگانے والے, ان کو پتا چل گیا تھا, اس کو ہمارے دل کا بھی پتا چل گیا. اگر اس عورت کو معافی مل گئی ہے جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے, تو ان پہ بھی گریس جاری ہو سکتی تھی اگر وہ دلوں کو نرم کر لیتے. مگر وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے, سخت دلی میں واپس چلے گئے. گریس, فضل کا شاز اور دریا اویلیبل ہے. خداوند یسوع مسیح ناصری ہم میں سے ہر ایک کو جس طرح اس نے اس کو فضل کی چادر میں لپیٹ لیا, پھر اس کا ننگ, اس کی بدی, سب کچھ یسوع مسیح نے کیا کر دی؟ ڈھانپ دی. اسی طرح وہ جو آئے تھے یسوع مسیح ان کو بھی ڈھانپ سکتا تھا اگر وہ سرنڈر کر دیتے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, 1-2 منٹ میں چاہوں گا میڈیٹیٹ کریں. یسوع مسیح ناصری جب معاف کرتا ہے تو ساتھ ہی امپاور بھی کرتا ہے
کہ ہم پھر سے گناہ نہ کریں. یہ میں بتا دوں, یسوع مسیح کا گریس صرف گناہوں کی معافی نہیں لاتا, ایمپاور بھی کرتا ہے. اور یہ پروسیس ہے, ایک دم ہم پرفیکٹ نہیں ہو جاتے. یس, ایک پروسیس ہے. ہمارا کانشیس زندہ ہو جاتا ہے, ہمارا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے, پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آئیں دعا کرتے ہیں. میں شمائلہ سے کہوں گا کہ دعا میں رہنمائی کریں, اور سب اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں کہاں پر ہم کس گروپ میں کھڑے ہیں, کس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. کہیں پتھر اٹھائے ہوئے تو نہیں کھڑے, کہیں صرف تماشائی تو نہیں, کہیں اس عورت کی مانت تو نہیں جو خود اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں. شاید ان سارے گروپس کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر جاتے ہیں, مگر ہمیں اصل میں یسوع کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. جی ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. آئیے مل کر خدا ہم سے فضل مانگ لیں کہ ہم بھی یسوع کی مانند بنتے ہوئے اسی کلام کو اپنا سکیں جو یسوع نے اس عورت سے کیا. ہم ہر ایک کو یہ تو کہتے ہیں کہ جا پھر گناہ نہ کرنا, ہر ایک کو گناہ نہ کرنے کی تو تلقین دیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا. آئیے آج خداوند سے یہ فضل مانگیں کہ ہم الزام لگانے والے نہ ہوں. خداوند آسمانی خدا, ہم اقرار کر کے تیرے پاس آتے ہیں. تو نے خداوند ہم سے کلام کیا, تو نے اپنی بے حد محبت کا اظہار ہم سے کیا, کیونکہ تو نے ہماری کمیوں کو ہمارے سامنے رکھا. خداوند ہم معافی کی تعلیم پاتے پاتے خداوند شاید اس بات کے تو قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم معاف کر سکیں, لیکن پھر بھی خداوند ہم الزام لگانے سے باز نہیں آتے. آج ہم سب کو یہ فضل بخش دے. اقرار کر کے تیرے پاس آئے ہیں خداوند کہ تیرے فضل سے ہی یہ ممکن ہے. آج خداوند ہم خاص فضل اسی لیے مانگتے ہیں کہ ہم الزام لگانے والے نہ ہوں. خداوند ہم گرانے والے نہ ہوں. تیرے فضل سے پیارے مسیحا, تیری محبت کو جانتے ہوئے ہم بھی خداوند زندگیوں کو ایمپاور کرنے والے ہوں, ان کو تیرے پاس لانے ہوں, تاکہ گناہ کا شائبہ تک خداوند تیرے لوگوں کی زندگیوں سے اور ہم سب کی زندگیوں سے جاتا رہے. فضل بخش دے خداوند, تیرے لہو کے وسیلے ہم آج ہی پاک کیے جائیں, آج ہی آزاد کیے جائیں, اور یہ تیرا کلام خداوند آج ہی خدا ہماری زندگیوں پر لگے ان بندھنوں کو توڑ دے, ہماری زبانوں پر لگے ان بندھنوں کو توڑ دے, اور خداوند ہماری زبان خداوند تیرے کنٹرول میں ہو, پاک ہو خداوند, اور اس سے وہی بات نکلے جو دوسروں کی ترقی کے لیے ہو. تیرا شکر, تیری تعریف کرتی ہوں, یسوع مسیح تیرے نام میں مانگتی اور پاتی ہوں, آمین. آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, ایک گیت ہم گائیں گے, کوئر ہماری مدد کرے. تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. سب مل کر خداوند کی پرستش کریں گے, اور اسی دوران اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی موت کو یاد کرنے کے لیے تیار کریں گے.
تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی 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 ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تعریف ہو خدا کے بھلے کی، 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 میرا فدیہ دینے والا زندہ ہے، زندہ ہے، میری نجات کا بانی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، وہ تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تعریف ہو خدا کے بھلے کی، 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 میری شفا کا منبع یسوع ہے، یسوع ہے، میری حیات کا چشمہ یسوع ہے، یسوع ہے، یسوع ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے، تعریف ہو خدا کے بھلے کی، 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 بورے سے اٹھایا مجھ کو یسوع نے، یسوع نے پاپوں سے چھڑایا مجھ کو یسوع نے، یسوع نے، یسوع نے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، وہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، وہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تعریف ہو خدا کے بھلے کی، تعریف ہو خدا کے بھلے کی، تعریف ہو خدا کے بھلے کی، تعریف ہو خدا کے بھلے کی۔ ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی معافی نہ تو ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے ہے، نہ سونے چاندی روزے ریاضت کی وجہ سے ہے، ہم تیرے بیٹے کی قربانی، اس کے کفارے کی قدرت اور کامل قربانی کے لیے تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر بجا لاتے، ہماری بدیوں کو ہٹانے کے لیے، ہماری بدیوں کو مٹانے کے لیے، ہماری بدیوں کو پھر یاد نہ کرنے کے لیے، اور ہمیں نیا مخلوق، نیا انسان
اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخش دینے کے لیے مفت میں راست باز اور بے عیب اور بے داغ بنا کر اپنی حضوری میں کھڑا کرنے کے لیے تیری اس مہربانی کا ہم شکر کس طرح سے ادا کریں خدا؟ ہم اس لائق نہیں تیری نجات، بلکہ اتنی بڑی نجات کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کے باعث ہماری فطرتیں بدل گئی، ہماری عادات بدل گئی، ہماری سرگرمیاں بدل گئی، ہماری ترجیحات بدل گئی، ہمارے حالات بدل کے ہماری ذہنی اور دلی حالت بدل گئی۔ ہر ایک چیز کو نیا بنانے کے لیے آسمان کی بادشاہی کے ہمیں وارث ٹھہرانے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جبکہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے تو میری موت کا اظہار کرتے ہو۔ آج ہم تیری موت کی قدر کرتے ہیں، ہم جھک کر تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہماری ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے، مفت میں ہمیں بخش دینے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں جہاں جہاں ہم نے اس عہد کے خون کو پامال کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو بخش دے، ہم میں سے ہر ایک کو بخش دے، ہم میں سے ہر ایک کو بخش دے خداوند، نیا بنا دے، دو ڈالے خداوند، بحال کر دے گریووں کو، روشنی ہو جائے زندگیوں میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، جو حقیقی نور اور ہر ایک زندگی کو روشن کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی تھوڑی بہت تاریکی ہماری زندگیوں میں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے خداوند، کیونکہ ہم تیری حضوری میں کھڑے، جو دلوں گردوں سے خیالات سے واقف ہے۔ ہمیں بخش، ہمیں راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ آج صبح ہم اس روٹی کو توڑتے ہوئے، شکر گزاری سے توڑتے ہوئے، آئے باپ تیرے بیٹے کے بدن کو جو بے دردی سے توڑا گیا ہم یاد کرتے ہیں، اس گوشت کو جو فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اس روٹی پر ہم تیری برکت چاہتے، یاد کرتے تیرے بیٹے کے الفاظ کو جنہوں نے فرمایا، زندگی کی روٹی میں اپنا بدن تمہارے لیے دے دوں گا۔ شکر ہو آج اس کو ہمارے لیے ایک بار پھر برکت کا باعث، فضل کی بخشوں کے حصول کا باعث بنا دے خداوند۔ ہم میں سے ہر ایک جو ایمان سے اس روٹی کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالے، تیری قوت اور تیری قدرت اور تیرا فضل ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ اس انگور کے رس اور اس برکت کے پیالے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے، جو تیرے بیٹے کے بے دردی سے بہائے گئے خون کو یاد دلاتا ہے، جو ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ آج اس عام سے انگور کے شیرے کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کی تاثیر میں تبدیل کر ہم میں سے ہر ایک کے لیے برکت کا باعث ٹھہرا دے۔ جب ہم ایمان سے، احسان مندی کے جذبے سے، شکر گزاری سے، حلیمی اور فروتنی اور خاکساری سے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے ہم اس میں شریک ہوں، ہم اندر سے دھلتے جائیں، نئے بنتے جائیں، پاک اور مقدس ہو جائیں۔
ہمیں تروتازگی مل جائے، ہمیں تقویت مل جائے، ہم تیرے گھر سے مکمل طور پر راست باز ٹھہر کر تیرے گھر سے باہر نکلنے والے، بانٹنے والوں کو برکت دے، ہم سبوں کا دھیان اپنی طرف لگا، تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیے۔